अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको हज़रत अम्मार बिन यासिर और आले यासिर यानी यासिर की जो फैमिली है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ। यमन से एक काफ़िला निकलता है और वो काफ़िला तिजारती काफ़िला होता है। तो सारे लोग जो है मक्का की तरफ तिजारत का सफ़र करके आते हैं, क्योंकि उस ज़माने में मक्का जो है एक सेंटर प्लेस था जो कि तकरीबन पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर आके जमा होते थे और तिजारत हुआ करता था। तो इनमें से 3 लोग ऐसे थे जिनको तिजारत की कोई गर्ज नहीं थी, बल्कि वो अपने भाई की तलाश में यमन से मक्के की तरफ आते हैं। हाँ, यासिर जो सहाबी हैं उनके भाई गुम जाते हैं। तो और ये टोटल 4 भाई होते हैं, तो 3 भाई वहाँ से तलाश करते हुए ये मक्का पहुँचते हैं। क्योंकि किसी ने कहा होता है कि मक्का एक सेंटर प्लेस है, हो सकता है कि तुम्हारे भाई वहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये लोग तलाश करते हैं, आते हैं तिजारत के साथ और जो है वहाँ पर ताजिर अपना व्यापार करते हैं बड़ी बड़ी खुशी से। मगर यहाँ पर ये 3 लोग घूमते हैं, फिरते हैं, तलाश करते हैं अपने भाई को दिन रात। जब वक्त हो जाता है तो फिर वापस वो काफ़िला मक्के से यमन की तरफ जाता है। मगर यहाँ पर कुछ अलग सा माहौल बन जाता है यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिमाग में। वो अपने भाइयों के कहते हैं कि मैं तुम्हें वापस नहीं आऊँगा, मुझे मक्का पसंद आ गया है, मुझे काबा पसंद आ गया है, और यहाँ पर जो लोग दूर दूर से आते हैं तो ऐसे लोगों से जो मुलाकात करना मुझे पसंद आ गया है, मैं नहीं आ सकता। तो भाई समझाते हैं कि यमन में हमारी पूरा ख़ानदान हमारा वेट कर रहा है, आ जाओ वापस। मगर वो यासिर जो है वहीं पर रुक जाते हैं। तो भाई जो है फिर वापस दूसरे भाई भी चले जाते हैं यमन वापस। अब यहाँ पर जो है एक ख़ानदान होता है, उनकी रहनुमाई के साथ हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहीं पर जो है रुक जाते हैं। अबू हुज़ैफ़ा बिन मुग़ीरा, उनके साथ एक मुआहदा होता है जो कि बनु मखज़ूम का एक कबीला के एक शख्स होते हैं। क्योंकि मक्के के अंदर कोई भी रुक नहीं सकता था सिवाय कि कोई काफ़िला या कोई ख़ानदान के लोग उनको जो है सहारा दें, एक उसूल था। वरना जो है लोग डाकू वगैरह जो लोग वहाँ पर पावर का ही चलता था उस ज़माने में, कि जिनके पास ज़्यादा जो है पावर होता था वो लोग किसी भी तरीके से जो है लोगों को मारा करते थे। तो इनकी किफ़ालत में जो है वहाँ पर रुक गए। कुछ दिन के बाद इनकी वफ़ादारी देख के एक खातून सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि अबू हुज़ैफ़ा की लौंडी थी, उनसे निकाह हो जाता है और इनसे जो है अम्मार पैदा होते हैं। और कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद अब्दुल्ला पैदा होते हैं। यानी यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 2 बेटे होते हैं, एक का होता है नाम अम्मार और दूसरे होते हैं अब्दुल्ला। अब यहाँ पर इनकी जो है ज़िंदगी खुशी से चलती रहती है, क्योंकि बीवी भी बहुत ही बेहतरीन बीवी मिलती है और बच्चे भी बड़े समझदार बच्चे यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिलते हैं। अब अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है मक्के के अंदर ही पलते हैं, बड़े होते हैं, और सडनली जो है इनके दरमियान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मैसेज पहुंचता है। वो कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुनने के बाद जो है वो अपने आप को रोक नहीं सकते थे। वो जो है छुपते छुपाते हुए पहुंच जाते हैं अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। उस वक्त में दारुल अरक़म एक ऐसा इलाका था, एक ऐसा घर था जहाँ पर मक्का के लोग जो मुसलमान होना चाहते थे वहाँ पर छुप छुप के जाके मुसलमान होते थे। वहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रुक के इस्लाम की दावत के बारे में समझाते थे। तो एक मरतबा जो है अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पर पहुँचे। रास्ते में उन्होंने देखा कि सुहैब बिन सनान रूमी, रोम के थे, रूमी थे, वो भी मक्के के नहीं थे, वो भी छुप छुप के जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहे हैं। अब अम्मार रज़ी अल्लाह ताला ने उनको पूछा कि तुम्हारा क्या इरादा है सुहैब बिन सनान? तो उन्होंने कहा कि मेरा इरादा ये है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहा हूँ और इस्लाम कबूल करना है। तो
تو دونوں خوشی خوشی سے مل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور دارالارقم میں پورا دن رہتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساری اسلام کی چیزیں جب تک وہ نازل جو آیتیں ہوتی ہیں وہ ان کو جو ہے سناتے ہیں۔ یہ بڑی خوشی سے جو ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں اور وہاں پر جا کے مسلمان ہو جاتے ہیں اور صحابی بن جاتے ہیں۔ اب پھر وہاں سے جو ہے وہ اپنے گھر آتے ہیں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یاسر جو ان کے ابا تھے ان کو کہتے ہیں کہ اے ابا، میں آپ کے لیے ایک میسیج لایا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی جو ہے معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیونکہ یہ دونوں بھی جو ہے فطرت میں تھے، بہت اچھے لوگ تھے، یاسر اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بہت ہی اچھے تھے۔ تو جیسے ہی عمار کا جو ہے میسیج انہوں نے سنا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھی جو ہے اسلام لاتے ہیں۔ تو عبداللہ ایک بھائی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ فطرت میں تھے، یہ لوگ بہت اچھے لوگ تھے۔ آج بھی کئی لوگ غیر مسلمان ایسے ہیں جو فطرت پہ رہتے ہیں، اگر ان کو ہم میسیج تھوڑا سا بھی دیں گے اسلام کے بارے میں، قرآن اور حدیث کے بارے میں، تو وہ دوڑ کے آ کے اس کو جو ہے قبول کریں گے۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پہ ان کے ابا، ان کی امی سمیہ اور ان کے بھائی عبداللہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور کچھ دن تک چھپ چھپا کے جو ہے وہ مطلب عبادت کرنا اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کرنا چلتا رہتا ہے۔ ایک وقت میں جو ہے جو بنو مخزوم کے جو ہے ایک فرد دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے دارالارقم کی طرف جا رہے ہیں، تو یاسر کو اور ان کی فیملی والے کو جو ہے بالکل باندھ کے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم جو ہے مسلمان ہو گئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ اتنا کہنا تھا کہ ان پہ جو ہے ظلم اتنا زیادہ کرنے لگے لوگ کہ جو ہے حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اتنا زیادہ کہ ان کو گرم گرم پانی جو ہے زمین میں ڈال کے اس پہ جو ہے لٹایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے زنجیروں میں باندھ کے ان کو کھینچا جاتا تھا، اور جو ہے پینے کا پانی سے ان کو جو ہے بالکل محروم جو ہے رکھا کرتا تھا۔ پر جیسے جیسے جو ہے ان پہ ظلم کرنا شروع کیے، ویسے ویسے جو ہے ان کے اندر ایمان اور پختہ جو ہے ہوتا جا رہا تھا۔ یہ پوری فیملی جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے اللہ کی عبادت کرنے لگے، اور بہت ہی زیادہ جو ہے ان کو ستایا گیا اسلام کے واسطے۔ اب ایک مرتبہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک بطحا بول کے، وہاں پر ایک وادی بطحا بول کے ایک پہاڑ ہے، تو وہاں پر ان کو بند کے جو ہے تکلیفیں دیا جاتا تھا، تو وہاں پر گئے تھے، اتفاق سے وہاں سے جانے کا موقع ملا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو دیکھا کہ یاسر اور یاسر کی وائف کو اور ان کے دونوں بچوں کو اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، زنجیروں میں باندھ کے مار رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں۔ تب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی اور کہا، اے اللہ، آل یاسر کو بخش دے، اور یقیناً تو نے بخش دیا۔ اور ایک جگہ اس طریقے کی بات آتی ہے کہ اے آل یاسر، تمہارے لیے بشارت اور خوشخبری ہو کہ اللہ کی جنت تمہارا ٹھکانہ ہے۔ یعنی ہر آدمی کو اپنے پرسنل لیول پہ تو تکلیف دیا کرتے تھے مکہ کے لوگ، مگر یہ صرف ایک ایسی پوری فیملی تھی جہاں پر ہسبینڈ وائف دو بچے سب کو جو ہے تکلیف دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دے دی تھی کہ اگر تم اس تکلیف سے جو ہے مر جاتے ہو تو تم شہیدی درجہ حاصل کرتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت میں تمہیں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ سننے کے بعد ان کا ایمان جو ہے اور جو ہے بڑھتا چلا گیا، اور جتنا بڑھتا گیا ان پہ ظلم اور ستم اور تکالیف پریشانیاں اور بھی جو ہے کرتے گئے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اتنا ستایا، اتنا مارا گیا کہ وہ جو ہے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے تھے عبداللہ، ان کو بھی جو ہے کہا گیا کہ تم جو ہے اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف کچھ کہہ دو، مگر انہوں نے جو ہے نام نفی کی، تو ظاہر سے بات ہے ان کو بھی اتنا مارا گیا کہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد نمبر آیا ان کی وائف کا، یعنی یاسر کی وائف سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کو جو ہے ایک مرتبہ بڑے غصے سے ابو جہل آ کے کہتا ہے کہ تم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے خلاف ورزی کرو، اور تم جو ہے ہمارے بتروں کی پوجا کرو، ورنہ میں جو ہے تمہیں قتل کر دوں گا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کہتے ہیں کہ میں جو ہے اللہ کے راستے میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں، مگر جو ہے میں اس دین سے پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اس وجہ سے اتنا غصہ آتا ہے ابو جہل کو کہ وہ جو ہے چھوٹا سا خچر، یا جو ہے جس کو چھوٹی تلوار کہتے ہیں، وہ لے کے آ کے ان کی شرمگاہ میں جو ہے اس کو گھسا دیتا ہے،
اور بڑی تکلیف چیخ کے ساتھ جو ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپتے ہوئے وہیں وہ شہید ہو جاتی ہیں. اور یہ ایک پہلی شہید ہے کہ جو ہے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے، اسلام کے واسطے جو ہے شہید ہو گئے. اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں ایسی پہلی شہید ہیں جو اللہ کے راستے میں جو ہے ہو گئے. عبداللہ ان کے بیٹے کو بھی شہید کر دیتے ہیں، اور باقی بچے عمار. اب عمار کے سامنے ان کے عامے، ان کے ابا اور ان کے بھائی کو شہید کر دیتے ہیں، تو یہ خود ڈر بھی جاتے ہیں. اور ان پہ جو ہے اور بھی ان کو سپورٹ مل جاتا ہے کہ کوئی سہارا نہیں تھا عمار کا، تو جو عمار بن یاسر کا، تو ان کو پکڑ کے بہت تکلیف دیتے ہیں مکہ کے مشرکین. اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنا ظلم، شدت بڑھ جاتی ہے کہ پانی میں ڈبو کے جو ہے ان کو اٹھاتے ہیں بار بار اور کہتے ہیں کہ تم اللہ کے خلاف کچھ بولو، محمد کے خلاف کچھ بولو اور ہمارے بتوں کی تعریف کرو. وہ جو ہے شدت کی وجہ سے، تکلیف کی شدت کی وجہ سے وہ کہہ دیتے ہیں، اللہ کے رسول کے خلاف کچھ کلام کہہ دیتے ہیں اور بتوں کی تعریف کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. جب ان کو ہوش آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کیا کر دیا، میں نے اللہ کے خلاف اور اللہ کے رسول کے خلاف کچھ باتیں کہہ دی، اور میں نے جو ہے بتوں کی تعریف کی. روتے ہوئے دوڑتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے زبان سے جو ہے شرکیہ کلمہ آ گئے ہیں، میں نے آپ کے خلاف کچھ کہہ دیا ہے، میں نے بتوں کی تعریف کر دی ہے اور اللہ کے خلاف میں نے کچھ بتا دیا ہے. تب جو ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تمہاری دل کی حالت کیسی تھی اس وقت میں؟ وہ کہتے ہیں، یا اللہ کے رسول میرا دل تو بڑا مطمئن تھا. تب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل چیپٹر نمبر 16 آیت نمبر 106، جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اس پر کوئی گرفت نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹلی ان کا نام لیے بغیر یہاں پر فرماتا ہے کہ جو بھی جو ہے اللہ کے خلاف کام کرے گا، ایمان لانے کے بعد پھر سے جو ہے کفر کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑا عذاب دیں گے. مگر جن پہ ظلم کیا گیا ہے تو ایسے لوگ جو ہے اگر زبان سے خدا نخواستہ کچھ کہہ دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا بلکہ ان لوگوں کو معاف کر دے گا. اور ان پہ جو ہے ظلم ہونے کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتے ہیں کہ تم یہاں سے مدینہ چلے جاؤ، تو یہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جاتے ہیں. اور پھر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگ مل کے جو پہلی مسجد جو بناتے ہیں، مسجد قباء، تو وہاں پر جو ہے سارے صحابہ مل کے جو ہے مسجد کی تعمیر کرتے ہیں. تو یہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ کچھ عربک کے کچھ اشعار پڑھتے ہوئے مسجد کی تعمیر کرتے ہیں کہ وہ شخص جو اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں مسجد کی تعمیر میں مصروف رہتا ہے اور وہ آدمی جو مسجد بنانے میں کوئی حصہ نہیں لیتا، ان دونوں کا درجہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا. یہ جو ہے شعر کہتے ہوئے وہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ مسجد بناتے ہیں. اور جو ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ جو ہے ان کے والد صاحب کو شہید کر دیا گیا اسلام کے لیے، ان کے امی کو شہید کر دیا گیا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی کو عبداللہ کو جو ہے شہید کر دیا گیا. تو جو ہے وہ بشارت دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے تمہیں بھی کچھ باغی مسلمان لوگ جو ہے شہید کر دیں گے. یہ جو ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بتاتے ہیں ایک پیشن گوئی کے بعد میں. اسی طریقے سے جو ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ میں نہیں جانتا کہ تمہارے درمیان میں کب تک رہوں گا. تم لوگ بعد میں دو شخص یعنی ابو بکر اور عمر کے اقتدار کرنا اور عمار کے موقف کو مضبوطی سے پکڑنا. جب عبداللہ بن مسعود تمہارے روبرو کوئی بات کریں تو اس کی تصدیق کرنا. یہ جو ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر کے جو ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں.